दौलत बारिश की तरह बरसेगी। बाबा फरीद गंज शक्कर ने फरमाया, बस 5 चीजें लेकर घर में उस जगह पर रख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बस इन 5 चीजों को अपने घर में रख लो, दौलत बरसने लगेगी और तुम पर हुआ हर किस्म का जादू और बंदिश भी खत्म हो जाएगी। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप तंगदस्ती और रिज्क तंगी की वजह से परेशान रहते हैं या फिर आप बहुत जल्द दौलतमंद बनना चाहते हैं, तो बस इन 5 चीजों को लेकर आप अपने घर में रख लें। फिर देखें कैसे आपकी आंखों के सामने आपकी तकदीर और किस्मत बदल जाएगी। ये 5 चीजें कौन सी हैं और इनको घर में रखने से दौलत और पैसा क्यों आने लगता है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। मोहतरम नादरीन, एक बार बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह नदी के किनारे चलते हुए साथ वाले गांव जा रहे थे कि बाबा फरीद देखते हैं कि गांव का मोची अपने पूरे खानदान समेत नदी की तरफ आ रहा है। बाबा फरीद को यह देखकर कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि शाम के वक्त गांव का मोची अपने पूरे खानदान के साथ नदी की जानिब आ रहा है। जिसके बाद बाबा फरीद रुक जाते हैं। जब गांव का मोची उसका पूरा खानदान नदी के पास पहुंचता है तो बाबा फरीद इन्हें आवाज देते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। गांव का मोची और उसके खानदान कुछ नहीं बोलते और चुप करके खड़े रहते हैं। जिसके बाद बाबा फरीद मोची के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इतनी शाम गए तुम अपने पूरे खानदान समेत नदी के पास क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो मोची रोने लगता है और रोता हुआ कहता है कि बाबा फरीद, हम गरीब और तंगदस्ती से तंग आ चुके हैं, अब हम और जीना नहीं चाहते, इसलिए मैं और मेरा पूरा खानदान नदी में डूबकर खुदकशी करने आए हैं ताकि हमें इस गुर्बत और तंगदस्ती भरी जिंदगी से निजात मिल जाए। जिसके बाद बाबा फरीद उसको समझाते हैं कि जिंदगी के लेने का इख्तियार इंसान के पास नहीं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की अमानत है। जिसके बाद बाबा फरीद मोची से मजीद कहते हैं, बस तुम 5 चीजें लेकर अपने घर में रख लो, उसके बाद देखना तुम्हारे घर में गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा और दौलत और पैसे आने लगेंगे। जिसके बाद मोची ऐसा ही करता है और चंद दिन बाद दोबारा से मोची बाबा फरीद के पास आता है और आकर कहने लगता है कि बाबा फरीद, मेरे घर में इतनी दौलत, इतना पैसा आने लग गया जितना कभी भी नहीं आता था। मोहतरम नादरीन, जिंदगी में हम में से हर शख्स मुश्किलात और मसाइब व आलाम से कभी न कभी गुजरता है, लेकिन कभी जिंदगी में ऐसा भी होता है कि ये मसाइब व आलाम की मुद्दत लंबी हो जाती है। अल्लाह ताला के नजदीक हर मुसीबत और परेशानी की एक मुद्दत मुतय्यन है। शेख अब्दुल रहमान अल जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मोमिन का काम ये है कि वो अपनी मुसीबत और परेशानी का वक्त खत्म होने से सब्र करे। अगर वक्त से पहले चीखता चिल्लाना शुरू कर दे तो कुछ फायदा न होगा। जैसे किसी मर्ज की वजह से अगर किसी उजू पर फोड़ा हो जाए और उसमें पीप भर जाए तो एकदम खत्म नहीं हो सकता और उसका असर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा। तब तक के लिए सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह मुसीबतों और परेशानियों के जल्द जायल हो जाने का मुतालबा, जबकि उसकी अल्लाह की मशीयत में एक मुतय्यन मुद्दत है, कुछ फायदेमंद नहीं है। इन मुश्किलात से निकलने के लिए तमाम जायज असबाब व वसाइल इख्तियार करना अल्लाह ताला का हुक्म है और दुआ करना भी लाजमी है। लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो हमें बेसब्री का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए, बल्कि सब्र यानी इस्तिकामत का जिक्र और दुआ के जरिए खामोशी से अल्लाह की अताअत के आगे सर तस्लीम खुम कर देना चाहिए और अपने हालात को हकीम मुल्लक के हवाले कर देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएं, बल्कि अपने वसाइल और असबाब इख्तियार करके कोशिश करते रहनी चाहिए। साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि कहीं कोई ऐसे गुनाह तो नहीं हो रहे जो मेरी मुसीबत और परेशानियों के दौरानिये में इजाफे का सबब बन रहे हों। अल्लाह ताला के साथ मुज़ाहमत करना उबूदियत और बंदगी के शायाने शान नहीं है। कभी कभी हम अपने तौर पर असबाब इख्तियार कर रहे होते हैं और हमारी सोच ये बन जाती है कि हमारे मसाइल तो मेरे असबाब इख्तियार करने से हल होंगे, क्योंकि मेरे पास तो इस मसले को हल करने का इल्म है। या हम ऐसे लोगों से मशवरा कर रहे होते हैं जिनकी निगाह अल्लाह ताला की कुदरत पर नहीं होती, बल्कि इसका सारा भरोसा अपने इल्म और कोशिशों पर होता है। हैसियत मुसलमान हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि इल्म और असबाब भी अल्लाह के पैदा करदा हैं और इनमें असर भी अल्लाह ही डालते हैं। हम ये मुशाहिदा आम तौर पे करते हैं कि एक ही जैसी बीमारियों में 2 लोगों ने एक जैसे असबाब इख्तियार किए, लेकिन एक को शिफा हो गई और दूसरे को नहीं हुई। इलाज करना और दवा खाना ये हमारे हाथ में है, लेकिन इस दवा का असर होगा या नहीं होगा, कब होगा, बीमारी कब खत्म होगी, तकलीफ से कब निजात मिलेगी, ये तो उस हकीम मुअल्लिक को मालूम है। उसे ये पूरा इल्म है कि उसने मुझे ये बीमारी क्यों
دی اور اس کا دورانیہ لمبا کیوں ہو گیا؟ اس نے میری زندگی میں یہ مشکل کیوں دی؟ اس کا دورانیہ اتنا لمبا کیوں ہو گیا اور یہ کب ختم ہوگی؟ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میری اپنی زندگی میں کئی بار ایسے حالات اور مواقع آئے جب میں شدید مشکلات کا شکار ہوا۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ والد صاحب کی اچانک انتقال کی شکل میں جب میری عمر بمشکل 17 برس رہی ہوگی، 3-4 بار شدید بیماریوں کی شکل میں کہ میں بالکل بستر سے لگ گیا۔ اس طرح کے معاملات ہم میں اکثر لوگوں کو زندگی میں پیش آتے ہیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ لیکن اگر میں آج دیکھوں تو ہر مشکل اور ہر چیلنج جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، آگے چل کر اس میں سے کوئی نہ کوئی خیر برآمد ہوئی، بلکہ ایسی خبریں برآمد ہوئی جو شدید عام حالات میں نہ ہوتی۔ ہم نے اللہ کا ذکر خصوصاً استغفار اور درود شریف اور دعا اور یہ نہیں چھوڑنا، بلکہ دعا کے ساتھ اللہ کے سامنے گریہ بزاری بھی کرنی ہے، اپنے کمزور ہونے کا اعتراف بھی کرنا ہے، اپنی معصیتوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار بھی کرنا ہے، لیکن اللہ کی حکمت پر اعتراض نہیں کرنا۔ ہمیں اپنے مصائب و آلام کا سامنا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مصائب اور پریشانیوں کے بارے میں ضرور سوچنا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو ہم میں سے کہیں زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے عالم میں ہیں اور صبر کے ساتھ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آپ اپنے ان بہن بھائیوں کو ہی دیکھ لیں جو غزہ میں کس قدر شدید مشکلات میں ہیں لیکن صبر و استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے شہروں اور گھروں پر بمباری کر کے انہیں ملبے کا ڈھیر تو نہیں بنا دیا گیا۔ ہمیں اور آپ کو صرف سوکھی روٹی کھانے کے لیے کئی دن انتظار تو نہیں کرنا پڑ رہا۔ آپ کو اللہ نے تازہ کھانا فراہم کیا ہوا ہے۔ کیا سبزیاں، پھل، گوشت آپ کو کھانے کے لیے میسر ہیں؟ ہمیں جان بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو نہیں بھاگنا پڑ رہا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اپنے پینے کے لیے ایک بوتل صاف پانی بھی میسر نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں بیماری کی حالت میں کوئی ڈاکٹر، کلینک اور ہسپتال میسر نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو کئی ماہ گزر گئے ہیں اور بجلی اور گیس مہیا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ انٹرنیٹ نامی سہولت کئی ماہ سے آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ عید پر نماز پڑھنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ یہ تو نہیں ہوا کہ اس بار آپ کے بچوں کو کوئی عیدی دینے والا ہی نہ ہو۔ وَآتَاكُم مَّن كُلُّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ ترجمہ: اس نے تمہیں وہ سب کچھ دے رکھا ہے جو تم نے اس سے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکو گے، یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ ہمیں تو اور زیادہ محنت اور زیادہ کام کرنے اور زیادہ سوچ بچار اور بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ بحیثیت مسلمان اور امتی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ بات پورے وثوق اور یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کچھ شاندار کرنے کے لیے یقیناً کروڑوں اربوں لوگوں سے بہتر حالات میں ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری تمام مشکلات کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، آزمائشوں کو آسانیوں میں بدل دے اور ان پر صبر کے بدلے میں ہمارے درجات کو بلند فرما دے اور ہماری مغفرت کا سبب بنا دے اور ہمیں کچھ بہترین کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نیک بندوں کے لیے صبر و رضا کی تاکید کی ہے۔ انسان کو جو کچھ عطا ہوا، اس کی جان، اس کا مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس لیے انسان پر لازم آتا ہے کہ آزمائش کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر صبر اور سکون سے کام لے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار نے آپ کو اس طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دینی شروع کی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے، کبھی وہ آپ کا مذاق اڑاتے، کسی نے آپ کو جادوگر کہا، کسی نے آپ کو دیوانہ کہا، مگر آپ نے صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور تبلیغ دین کے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام جمیل دونوں آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابو لہب نے آپ کو دیوانہ کہنا شروع کر دیا اور لوگوں نے آپ کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ آپ کی چچی آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتی تھی، کئی دفعہ آپ کے تلوے لہو لہان ہو گئے، لیکن آپ نے اس تکلیف کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کیا، یہاں تک کہ کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی گستاخی پر ان کی مذمت میں سورۃ اللہب نازل فرمائی۔ دشمنوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تمام تدبیروں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باتوں پر ڈٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے نبوت کے 7ویں برس محرم الحرام میں خاندان
زبان بنو ہاشم سے تعلقات منقطع کر لیے اور بنو ہاشم سے ہر طرح کا لین دین اور میل جول بند کر دیا۔ الغرض مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی کہ ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مصائب اور تکالیف کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی یہ تمام واقعات نیک بندوں کے لیے ایک احسن نمونہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و ضبط کا اعلیٰ نمونہ بنا کر بھیجا تاکہ نیک بندے ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور پاک باز اور مومن بن جائیں۔ صبر و استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ترجمہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ چنانچہ اس آیت کا بھی اس پہلی آیت کے ساتھ تعلق جوڑ دیا کہ اگر تم اپنے اندر مستقل مزاجی پیدا کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس استقامت اور ثابت قدمی پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر کی بہت فضیلت ہے۔ صبر مستقل مزاجی اور ثابت قدمی پر چلنے کی ہدایت کرتا ہے اور زندگی میں اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے۔ صبر میں بہت قوت ہے۔ صبر ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پر زور دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صبر کرنے والوں کو اپنا ساتھی بنایا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ نماز میں بھی بہت طاقت ہے۔ خدا کے جو نیک بندے ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں اور 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، ان کا دامن ہمیشہ آلودگیوں سے پاک رہتا ہے، ان کی نگاہ صاف اور ان کا دل پاکیزہ رہتا ہے، ان کے دل میل سے مبرہ ہوتے ہیں۔ نیک بندوں اور مومنوں کی یہ نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کی جگہ جگہ فضیلت بیان کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مستقل مزاجی اور ثابت قدمی پیدا کرنے کے لیے ان 2 باتوں صبر اور نماز کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، جن پر عمل پیرا ہو کر ہم سچے مومن اور نیک بندے بن سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجوں کو بڑھاتا ہے۔ لوگوں نے کہا ضرور بتلائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کامل کرنا، ناگواری کی حالت میں کسی وجہ سے وضو کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے، اور بہت سے قدم ڈالنا سجدوں کی طرف، یعنی دور سے آنا اور بار بار آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایسے ہی وقت پر وضو کرنا بھی صبر کی ایک ایسی مثال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص کو مل گئیں اس کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں مل گئیں، دل شکر کرنے والا اور زبان ذکر کرنے والی، اور بدن جو بلا پر صابر ہو، اور بیوی جو اپنی جان اور شوہر کے مال میں اس سے خیانت نہیں کرنا چاہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا خدا اس کو صبر بخشے گا، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہترین بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور جسمانی بناوٹ یعنی شکل و صورت میں اس سے بڑھا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں حرص و طمع اور شکایت پیدا ہو، تو اس کو چاہیے کہ کسی ایسے بندے کو دیکھے جو ان چیزوں میں اس سے بھی کمتر ہو، تاکہ بجائے حرص و طمع اور شکایت کے صبر و شکر پیدا ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو خوشی، راحت اور آرام پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ اور رنج پہنچتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر بھی اس کے لیے سراسر خیر اور معجب برکت ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلی جو کہ آپ نے اپنے گھر میں رکھنی ہے، جس کو رکھنے سے گھر میں آئی غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر میں رزق، دولت اور پیسہ آنے لگیں گے، گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی، وہ پہلی چیز ہے سرکہ۔ آپ نے انگور کا سرکہ یعنی جو سفید رنگ کا سرکہ ہوتا ہے اس کو لینے کے بعد ایک مخصوص طریقے سے اپنے گھر پر رکھ لینا۔ جس طریقے سے رکھنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے سرکہ گھر پہ رکھنے سے دولت اور پیسہ کیوں آتا ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتا دوں۔ سرکے کے بارے میں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ارشاد مبارک ہے کہ جس گھر میں بھی سرکہ موجود ہو
تو اس گھر میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ سرکے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر میں بھی سرکہ موجود ہوتا ہے اس گھر میں کبھی بھی بے برکتی نہیں چھاتی، وہاں برکت رہتی ہے اور رزق اور دولت آتی رہتی ہے، کبھی بھی اس گھر میں دولت کا آنا نہیں رک سکتا۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، سرکے کو آپ نے اپنے گھر میں خاص اور مخصوص طریقے سے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے قدرتی طور پر جو تیار ہوا انگوری سرکہ ہے وہ لے لینا ہے۔ بازار میں عام طور پر کیمیکل سے تیار کیا جانے والا سرکہ بھی مل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو 100% جو قدرتی سرکہ ہوتا ہے عام طور پر جو حکیموں وغیرہ کے پاس سے مل جاتا ہے، آپ نے قدرتی طور پر تیار ہوا انگوری سرکہ لے لینا ہے اور اسے یا تو آپ نے شیشے کی بوتل میں یا جار میں ڈال کر یا پھر سرکہ رکھنے والے چائنا مٹی کے برتن میں ہوتے ہیں ان میں ڈال کر اپنے گھر میں رکھ لینا۔ پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے چاروں طرف برکت آتی ہے، رزق اور دولت بارش کی طرح گھر گھر میں آنے لگتے ہیں۔ غربت سے نجات حاصل کرنے اور رزق اور دولت میں بے پناہ اضافے کے لیے جس دوسری چیز کو آپ نے اپنے گھر میں لگانا ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آپ نے یا تو کسی سادے کاغذ پر آیت الکرسی لکھ لینی ہے یا بازار سے آپ بہت سارے ایسے ڈیکوریشن پیسز مل جاتے ہیں یا پرنٹ ہوئی آیت الکرسی مل جاتی ہے، تو آپ نے آیت الکرسی کو یا تو خود لکھ لینا ہے یا پھر بازار سے آپ نے پہلے سے پرنٹ ہوئی آیت الکرسی لے آنی ہے اور اسے آپ نے اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ پر لگا دینا ہے۔ کس جگہ پر لگانا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ گھر پر آیت الکرسی لگانے سے ہوتا کیا ہے۔ جب بھی گھر میں آیت الکرسی لگا لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کا شیطان، نہ تو بڑا شیطان اور نہ ہی جو دوسرے چھوٹے شیاطین ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خاص کر گھر میں اس جگہ پر جس جگہ آیت الکرسی لگی ہوتی ہے وہاں شیطان کا آنا ناممکن ہو جاتا ہے، اس لیے جب گھر میں آیت الکرسی لگا لی جاتی ہے نہ تو بڑا شیطان، نہ ہی چھوٹا شیاطین اور نہ ہی جو گندے جنات ہوتے ہیں جو کہ رزق کی تنگی اور بے برکتی لے کر آتے ہیں، بندشیں اور جادو ٹونا اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ جنات آپ کے گھر میں داخل ہو پاتے ہیں، جس کے بعد آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنے لگتی ہے۔ لیکن آپ نے اپنے گھر پر آیت الکرسی کو لگاتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں اسی جگہ پر آیت الکرسی کو لگانا ہے جہاں آیت الکرسی کی بے ادبی نہ ہو۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آیت الکرسی کو گھر میں ایسی جگہ پر لگا لیتے ہیں جس جانب پاؤں بھی ہوتے ہیں، اس لیے آپ جس کمرے میں بھی آیت الکرسی کو لگائیں ایسی جانب لگائیں، یعنی ایسی دیوار پر لگائیں جس جانب سر ہوتے ہیں، جب آپ لیٹتے ہیں تو اس جانب آپ کے سر ہوتے ہیں اور پاؤں کا رخ دوسری جانب ہوتا ہے تاکہ آیت الکرسی کی بے ادبی نہ ہو۔ ویسے گھر میں آیت الکرسی کے لگانے کی سب سے بہترین جگہ جو مین گیٹ ہوتا ہے، یعنی جو مین دروازہ ہوتا ہے، اس کے بالکل سامنے ہوتی ہے۔ رزق اور دولت میں اضافے اور جادو اور بندش سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے گھر میں جو تیسری چیز لا کر رکھنی ہے وہ ہے سبز طوطا۔ آپ نے اپنے بزرگ سے یہ بات ضرور سن رکھی ہوگی کہ جس میں سبز طوطا موجود ہوتا ہے اس گھر میں نہ تو سفلی جادو اور نہ ہی کالا جادو چلتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی بندش باقی رہتی ہے۔ اور پیارے بہن بھائیوں، یہ تمام باتیں بالکل بھی بے بنیاد نہیں ہے، کیونکہ یہ سبز طوطا ہوتا ہے، اس کا رنگ بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے اور سبز طوطے میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ سبز طوطا اپنی آنکھوں سے ان بلاؤں اور جنات کو دیکھ سکتا ہے جو کہ جادو اور بندش گھر میں لے کر آتے ہیں۔ کیونکہ اس چیز کو یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی آپ پر جادو کرواتا ہے یا بندش کا عمل کروایا جاتا ہے تو اس جادو کو یا اس بندش کو آپ کے گھر میں لانے کے لیے جنات کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جس گھر میں بھی سبز طوطا موجود ہوتا ہے تو جنات اپنے ساتھ جادو یا بندش جو لے کر آتے ہیں، سبز طوطا اس جادو اور بندش کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح جس گھر میں بھی سبز طوطا موجود ہوتا ہے اس گھر میں نہ تو کسی قسم کی بندش ہو سکتی ہے، نہ ہی رشتوں کی، نہ ہی کاروبار کے حوالے سے، نہ ہی کامیابی پر، نہ ہی باہر کے ملک میں جانے کے حوالے سے بندش ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا گھر والوں پر جادو چلتا ہے۔ لیکن آپ نے گھر میں سبز طوطا رکھنے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں سبز طوطا لائیں تو ہر صورت میں آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ گھر میں سبز طوطا لا کر اس کی پرواہ ہی نہیں کرنی، اس کے کھانے پینے کا خیال ہی نہیں رکھنا۔ ایسا کریں گے تو آپ کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے گھر میں سبز طوطا اسی صورت میں لائیں اگر آپ گھر میں سبز طوطا لانے کے بعد اس کی خدمت کر سکیں، اس کا خیال رکھ سکیں، ورنہ لانے کی صورت نہیں۔ رزق کی تنگی، نظر بد، جادو اور بندش سے بچنے کے لیے آپ
आपने अपने घर में जो चौथी चीज लगानी है वो है घोड़े का टापा। आपने भी बहुत से लोगों को देखा होगा कि उन्होंने या तो अपने घरों में या फिर अपने दुकानों पर दफ्तरों में घोड़े का टापा लगाया होता है। अक्सर लोगों ने कील के साथ लगाया होता है तो कुछ लोगों ने धागे या डोरी की मदद से घोड़े का टापा लगाया होता है। घोड़े का टापा जो कि घोड़े अपने पाँव में पहनता है, घोड़े के टापे के अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि घोड़े का टापा किसी भी किस्म की नजरें बद को और किसी भी किस्म की बंदिश को घर में दाखिल होने नहीं देता। अक्सर लोग नजर बद को बहुत मामूली चीज समझते हैं, लेकिन नजर बद इतनी खतरनाक चीज है कि ये लोगों को राजा से फकीर बना देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि नजर बद अच्छे खासे जवान सेहतमंद इंसान को कब्र तक और ऊंट को हड्डियां तक पहुंचा देती है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, नजर बद और बंदिश को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अच्छे खासे शक्ल और सूरत होने के बावजूद उनका रिश्ता नहीं होता, या पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिलती, या सख्त मेहनत करने के बावजूद कारोबार नहीं चलता। तो ये तमाम बंदिश की निशानियां हैं, लेकिन आपने घोड़े का टापा लेने में ये ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल नया घोड़े का टापा नहीं लेना, बल्कि आपने इस्तेमाल शुदा घोड़े का टापा लेना है, यानी वो टापा जिसे घोड़े ने इस्तेमाल किया हो और इस्तेमाल करने के बाद वो घिस गया हो और मालिक ने उसे निकाल दिया हो, वो घोड़े का टापा आपने लेना है। और उस घोड़े की यानी इस्तेमाल शुदा घोड़े के टापे को आपने या तो अपने घर पर लगाना है, और अगर आपका कारोबार वगैरह नहीं चलता तो आप दुकान पर भी लगा सकते हैं। पांचवी चीज जो कि घर पे रखने से बरकत आती है, वो रिज्क और दौलत में बेपनाह इजाफा हो जाता है, वो है नमक की गुठली। नमक की गुठली को आपने कैसे बनाना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन नमक के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूं कि नमक बुनियादी तौर पर एक मादनी चीज है, यानी नमक बुनियादी तौर पर एक पत्थर है जिसे कूट कर नमक तैयार किया जाता है। जिस तरह हर पत्थर के अंदर कोई ना कोई खसूसियत पाई जाती है, इसीलिए पत्थरों को अंगूठियों में लगाकर पहना जाता है। जो नमक होता है उसके अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि नमक घर में छाए हुए बुरे असरात को अपने अंदर कैद कर लेता है, जिसके बाद घर में हर किस्म की बेबरकती और रिज्क की तंगी का खात्मा हो जाता है और बरकत ही बरकत पड़ जाती है। प्यारे बहन भाइयों, नमक की बरकत का अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि फिर चाहे आप छोटा गोश्त बना लें, लेकिन अगर आप इसमें नमक शामिल नहीं करेंगे तो छोटा गोश्त भी आपको मजा नहीं देगा। लेकिन इससे छोटे गोश्त के मुकाबले में ऐसी दाल जिसमें नमक शामिल किया गया हो वो आपको ज्यादा मजेदार लगेगी। यही वजह है कि बुजुर्गों का कहना है कि नमक में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, तो नमक को आपने अपने घर में इस तरह से रखना है कि आपने नमक के ठेले ले लेने हैं। नमक के ठेले आपको आसानी से पंसारी वगैरह की दुकान से मिल जाएंगे या परचून की दुकान पे भी पड़े होते हैं, यानी ऐसे नमक के ठेले जिन्हें कूटा ना गया हो। आपने बस दरमियाने साइज के यानी छोटे छोटे नमक के ठेले ले आने हैं, 2 ले आए, 3 ले आए, और इन्हें आपने एक कपड़े में डालकर एक पोटली बना लेनी है। और इस पोटली को या तो आपने अपने बावर्ची खाने में या ऐसी जगह पर जहां आप दौलत पैसा रखते हैं वहां पर रख देना है। फिर देखें आपके घर में हर किस्म की बेबरकती नहूसत कैसे खत्म हो जाती है, और उसके बाद आपके घर में कारोबार में जिंदगी में बरकत ही बरकत होगी इंशाअल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।